एजुकेशन एंड प्रोफेशनल टीचिंग, मोहतरम उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी ऑन यूथ अफेयर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन मोहतरमा शाइस्ता सुहेल साहिबा, मेरे दोस्त गिलगित से आए हुए राजा नासिर साहब मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म, ख़वातीन व हज़रात वाइस चांसलर, जहाँ तक बात पहुँच रही है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के अंदर एक तस्वीर है जिसके अंदर एक आदमी, अंग्रेज़ी के अखबार के अंदर एक आदमी बहुत बड़ा तना लकड़ी का अपनी कमर पर लाद कर चल रहा है। तस्वीर हकीकी है और पिछले दिनों की होगी, और ये कैफियत देखकर ये परेशानी ज़रूर होती है कि जो कौम की ज़िम्मेदारी है वो ये है कि तालीम देकर स्किल्स बेहतर कर दी जाएं। मज़दूरी फिर भी एक हिस्सा रहेगी ज़िंदगी का, और मज़दूरी भी बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर में ख़ुद ईंटें उठा कर रखी भी हैं। तो मज़दूरी तो नोबल प्रोफेशन है, मगर ये कि स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशन या इंफॉर्मेशन के साथ आदमी का एफिकेसी माशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन बेहतर हो जाता है, और उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर वो आसाइशें उसको आसानी से मिल जाती हैं जो अदरवाइज़ मुश्किल से मिले। पाकिस्तान के अंदर जब तक तालीम आम नहीं हुई, और अभी भी इतनी आम नहीं है कि हम ये कह सकें कि 100% एजुकेशन और 100% दाखिले मौजूद हैं स्कूलों के अंदर और कॉलेजों के अंदर। तो शफ़क़त महमूद साहब मेरे दोस्त जब ये तालीम के मिनिस्टर बन रहे थे तो 18th अमेंडमेंट की वजह से इनको भी ख्याल था और मुझको भी ख्याल था कि इनकी इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और काम करने के आदी हैं कि इनकी रीच के एतबार से ये मिनिस्ट्री छोटी रहेगी। मगर मैं समझता हूँ, लोगों को मैं मिसाल देता हूँ इस बात की कि आदमी कितनी भी लिमिटेशंस के अंदर काम करना चाहे तो बहुत काम उसके पास है। शफ़क़त महमूद साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यकसा तालीमी निसाब, अगर किसी एक चीज़ को आप कह सकेंगे कि मुल्क के अंदर एक सी तालीम की तरफ मामला जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विज़न था, तो ये बहुत बड़ी और बहुत सारी जमातों का विज़न था। पाकिस्तान के अंदर कहा यही जाता था कि जी एक एलिट की तालीम है और एक आम आदमी की तालीम है और एक तालीम ही नहीं है। तो उन चीज़ों को सबको ओवरकम करना कोई आसान काम नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उस्मान डार साहब को, बल्कि मैं शफ़क़त साहब से कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में हैं माशाअल्लाह, और ये उस बात का प्रचार कर रहे हैं। अब हैं क्या चीज़ें, इसके बाद ये तारुफ़ी बात मैं आपसे कर रहा था, हैं क्या चीज़ें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। ये जो बात की इन्होंने कि इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, वहाँ से लोग निकलेंगे, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कराची के अंदर एक इंस्टीट्यूशन था, स्कूल था जो जिसका नाम था, अभी भी है, हबीब पब्लिक स्कूल। हबीब पब्लिक स्कूल के अंदर कराची में हम बड़े रश्क से इस बात को देखते थे कि जी उनके पास स्विमिंग पूल है, उनके पास हॉकी खेलने की जगह है, और नतीजा ये हुआ कि हबीब पब्लिक स्कूल से 6-7 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले, वो सिर्फ एक उस स्कूल से हॉकी के। तो अगर चीज़ें मैसर हों, अगर माहौल मिले, तो यहाँ टैलेंट तो टैलेंट ही टैलेंट है। अब क्या है, जब आप कोई माहौल ही क्रिएट नहीं करें, स्कूलों के अंदर मैदानों की कैफियत ख़त्म हो गई, स्कूलों के अंदर क्रिकेट ग्राउंड या हॉकी ये सब चीज़ें खेलने की आसाइशें जब कम हो गई, कमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड हुआ। कराची तो सफ़र कर रहा है इस बात से कि हर खाली जगह पर कोई कमर्शियल, किसी ने प्लॉट बनाकर भेज दिया, कहीं किसी ने कुछ किया, एलिमेंट्री प्लॉट्स जो ग्राउंड्स थे वो सब उन जगहों पर घर तामीर हो गए, तो लिहाजा बच्चों को नहीं मिलती खेलने की जगह। मुझे याद है कि जब जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं वो इस बात को समझेंगे कि जब मनोड़ा से हक्सबे की तरफ जाते थे तो खाली मैदान था और सैकड़ों, कम नहीं सैकड़ों क्रिकेट के मैचेस हो रहे होते थे। अब वहाँ भी आबादी होगी, वहाँ भी प्लॉट बन गए, तो लोगों के पास ये जगह नहीं है खेलने की। तो जो कामयाब जवान ये प्लान कर रहा है, और बड़ी अहम बात है कि ये फैसिलिटीज़ हों। अब गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरे स्कूल के अंदर, जो फेडरल गवर्नमेंट स्कूल था कराची के अंदर, मेरे स्कूल के अंदर एक अच्छा टैलेंट भी निकलता था। उसके अंदर वसीम बारी क्रिकेटर, विकेट कीपर हमारे स्कूल में था।
تو اسکول کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے اندر بھی میں تھا اور بڑا اچھا بیٹسمین تھا، مگر ایک میرا کلاس فیلو آیا جو لیگ اسپنر تھا. اچھا کوئی کوچ ہی نہیں تھا جو ہمیں گائیڈ کرتا. اب مجھے کھیلنا نہ ہے، میں پیچھے جا کر کھیلوں، آگے جا کر کھیلوں، کوچ ہوتا. اب بعد میں سوچتا ہوں کہ یار سویپ کرنا کتنا آسان طریقہ ہے لیگ اسپنر کو، وہ مجھے کوئی کوچ بتا دیتا، ذکر کر دیتا تو میں شاید کہیں نہ کہیں کرکٹ میں بھی انوالو رہتا، مگر نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ جو اٹینشن جس کا آپ کامیاب جوان وعدہ کر رہا ہے ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ ان پٹ بے انتہا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی کسر ہے جو اتفاقیہ مجھے ملی، تو میری مثال وہی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سب کی بھی یہی مثال ہے. اتفاقیہ گائیڈنس ملی کہ کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے. میرے اسکول کے کالج کے استاد جو پرنسپل تھے انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو میڈیسن سے ہٹا دو، یہ میتھس اور فزکس میں بڑا اچھا ہے. تو میرے والد صاحب مجھ کو بلایا اور میرے والد صاحب نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو میڈیسن ہی کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ کہ استادوں کو فکر ہوتی تھی کہ کدھر ہوئے. انہوں نے کہا جی اس کے نمبر اس میں ہیں اور بایولوجی میں اس کے نمبر بہت کم آتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی میں نے کرنا میڈیسن ہی ہے. تو یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. جب میں نے ڈینٹسٹری کی تو میرا ایک استاد تھا، وہ کہتا تھا کہ جی انگلینڈ کے بجائے اگر امریکہ جاؤ گے تو اس وقت وہاں فیلڈ کھلی ہوئی. صرف ایک استاد، باقی سب کہتے تھے انگلینڈ جا کر پڑھو. تو کیریئر کاؤنسلنگ آج بھی ضروری ہے. اچھا یہ باہر کی بات ہو گئی، مگر کیریئر کاؤنسلنگ تو اس وقت اس بات یہ بھی ضرورت ہے کہ بچہ کرے کیا. میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک کتاب ہے ایرک راس، رائٹر کا نام ہے شاید، اور وہ کتاب ہے میری سلیکشنز ہیں ہر سال کی 10 کتابیں اس میں ہے، اور وہ جابز آف دا فیوچر پر گفتگو ہے کہ کون سے جابز کم ہوں گے اور کون سے جابز کی اہمیت ہوگی. مثال کے طور پر ہیومن کانٹیکٹ کے جابز، نرسنگ، کہا جا رہا ہے کہ نرسنگ کی بڑی اہمیت ہوگی. مثال کے طور پر ریڈیالوجی کی اہمیت ختم ہو جائے گی کیونکہ جو فیشل ریکگنیشن ہے وہ 2016 میں انسان سے زیادہ مشین زیادہ ایکسپرٹ ہو گئی. 2016 میں مشینز ٹک اوور. اچھا ریڈیالوجی کے اندر ایکس ریز دے کر جو چیزیں پہچانتے ہیں اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لیتی ہے ریڈیالوجی سے بہتر. تو ریڈیالوجی وہ ریکگنیشن والی چیز ختم ہو جائے گی، انٹرونشنل ریڈیالوجی رہے گی. تو یہ جابز بدلتے جا رہے ہیں. اس میں ہم لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے بدل رہے ہیں. پچھلے دنوں کراچی کے اندر ڈینٹل کالجز اور یونیورسٹیز جنہوں نے کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر میں کھولی تھیں، وہ ہیلتھ منسٹری سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو معیار ہے ایم ڈی کیٹ کا 60% آپ نے داخلوں کے لیے معیار پیدا کیا ہوا ہے، اس کو کم کیجئے، ہمارے پاس لوگ نہیں آ رہے. تو میں نے ان سے کہا، میں لے بھی گیا جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل کاؤنسل کے، اب ان کو بھی لے گیا، ان سے بھی ملاقات کرائی. تو میں نے کہا مارکیٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس بات کو کہ لوگ نہیں آ رہے، بجائے اس کے کہ معیار کرو، کم کرو، ریکگنائز دا مارکیٹ. اچھا مارکیٹ ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں جیسے ہی صدارت کے عہدے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی آئی ٹی سیکٹر کے اندر 30,000 اسٹوڈنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، گریجویٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، 25,000 کو نوکری نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس وجہ سے کہ مارکیٹ ریلیٹڈ ایجوکیشن نہیں ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یار 4 سال پڑھ کر دنیا بھاگی پھر رہی ہے، لوگوں کو لوگ نہیں مل رہے، اور پاکستان جناب 4 سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی وہ ایسے گریجویٹ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر آسانی سے کھپ نہیں سکتے. تو وہ تو خیر معیار آف ایجوکیشن کی بات ہے، مگر جو مارکیٹ ریلیٹڈ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے دیٹ ہیز ٹو بی مارکیٹ ریلیٹڈ آلسو. اچھا یونیورسٹیز اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے میری درخواست ہے کہ یونیورسٹیز بھی بہت ساری اپنے آئیوری ٹاورز میں کہ جی یہ 50 چیزیں ہم پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے مارکیٹ کا. اچھا ہائر ایجوکیشن کمیشن خود گائیڈ کر سکتی ہے. اچھا مارکیٹ اگر لوگوں پر چھوڑ دو تو وہ بھی ناانصافی ہے، کیونکہ بیچز پروڈیوس ہوں گے جن کو مارکیٹ لے گی نہیں آسانی سے. جب میں ڈینٹسٹ بنا تو میرے سارے کلاس فیلوز کو جاب ہی نہیں ملی. اچھا ان کے ماں باپ کا پریشر کہ 4 سال تم کو پڑھایا، تم نوکری کرو، کچھ تو کرو. تو مجھے معلوم ہے کہ 4 لوگوں نے فوج میں بھرتی ہو گئے، وہ نان پروفیشنل کیڈر کے اندر، جو نارمل کیڈر ہے اس کے اندر. بعد میں جب وقت بڑھی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کیا. لیک آف پلاننگ.
گورنمنٹ نے اتنے ڈاکٹرز اور انجینئرز پروڈیوس کیے کہ ایکسپورٹ ہو گئے کیونکہ ہمارے یہاں ان کی کھپت ہی نہیں تھی. تو مارکیٹ اینڈ جابز اگر ساتھ ساتھ آپ پلان نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا پی ایچ ڈی سڑکوں پر ہوگا وہ کہے گا ہمیں جاب دو. تو لہٰذا یہ جو پلاننگ ہے, جو یہ کامیاب جوان اب لوگوں کو گائیڈ کرے گا, یہ بے انتہا اچھا امپورٹنٹ گائیڈنس ہے. میں نے جو آپ سے مثال دی اس بات کی کہ جو بیچارہ ایک بوڑھا آدمی وہ لکڑی کا تنا لے کر اپنی پیٹھ پر چل رہا ہے, کاش کہ ہم اپنی ذمہ داری ہے قوم کے طور پر پوری کر رہے ہوتے کہ ہر ایک کو تعلیم دیتے تو وہ لیول بہتر ہو جاتا. مگر اب کیا ہے, اب یہ حکومت آئی ہے یہ ساری چیزوں کو اکٹھا اٹھانے کی فکر کر رہی ہے, اور یہی ضروری ہے. بھئی جس کو تعلیم نہیں ملی اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ یا وہ مزدور یہ لکڑی اٹھاتے ہی رہے گا کیا؟ نہیں, اس میں جو نوجوان ہیں جو ان کو سکلز دینے کی کوشش کریں گے. چند دنوں کی بات, کسی کو ڈرائیوری سکھا دی. وہ پچھلے دنوں میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی پاکستان سے گیا یو اے ای, اور یو اے ای جا کر اس کو یہ شوق تھا کہ میں ڈرائیوری کروں. پہلے وہ مزدوری کرتا رہا, پھر اس نے ڈرائیوری سیکھ کر ڈرائیوری کی, پھر وہ کسی آرٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈرائیوری کرتا تھا. یہ پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. آرٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈرائیوری کرتا تھا, اور جن لوگوں کو لے جاتا تھا وہ لاتا تھا, تو وہاں اس آرٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر 2-3 سال بعد کسی نے کہا کہ تم بھی کچھ سیکھ لو. تو اس نے کہا نہیں میں تو میری بات ہی پوری ہو گئی, میں تو ڈرائیور بن گیا ہوں. تو اس نے کہا نہیں سیکھ لو. تو اس کو آرٹ کے اندر کیلیگرافی سکھائی دبئی میں. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جناب اس کی پہلی وہ خود اس نے بتایا کہ پہلی میری کیلیگرافی جو ہے وہ شیخ نے خریدی 12,500 درہم میں, اور اس کے بعد سے وہ مشہور اور کامیاب ہو گیا. اچھا, زندگی اتنی لمبی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے لوگ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ٹیلنٹ کوئی اسکل مل جاتا تو اپنی زندگی آسانی سے بہتر کریں. ٹیلنٹ اور اسکل کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے اور باہر بھی ہے. اس سے اگلا لیول کہ آپ اچھی تعلیم دیں جو مارکیٹ ریلیٹڈ ہو, وہ ہائر ایجوکیشن کا کام ہے. اسکلز یونیورسٹی بھی ہے شفقت صاحب اسلام آباد میں, جس کے اوپر مجھے اور آپ کو بھی بڑا ہوپ ہے. اور لہٰذا حکومت وہ گیپ پلگ کرنا چاہتی ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جن کی بڑی ضرورت ہے. گلگت بلتستان, میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے گلگت بلتستان کے ٹورزم کے اندر جتنی اس کی آبادی ہے, گلگت بلتستان کی 15 لاکھ آبادی ہے, 3 لاکھ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, 4 لاکھ گلگت بلتستان کے باہر, 11 لاکھ رہ گئی. مجھے یقین ہے کہ فگرز جو آئیں گے اس سال کے ٹورزم ٹریول کے وہ 20-22 لاکھ کے قریب ضرور آئیں گے. 11 لاکھ کی آبادی جس میں بڑا بچہ بڑا بوڑھا سب شامل ہے, وہاں 20 لاکھ ٹورسٹ پہنچے گا. لہٰذا وہاں سکلز ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ٹورسٹ گائیڈز کی ضرورت ہے, وہاں پر ہوٹلز بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ انڈیویجولی بن رہا ہے. حکومت اتنی تیزی سے رسپونڈ نہیں کر پا رہی جتنی تیزی سے نیچر نے گلگت بلتستان کو پاپولر کر دیا. نیچر نے کیسے پاپولر کیا؟ ایک تو خوبصورتی تو ہمیشہ سے تھی, کووڈ آ گیا, بہت سارے لوگ جو ہلو ہائی کرتے تھے آکسفورڈ اسٹریٹ جا کر, ان کو مجبوراً ہلو ہائی کرنا پڑا گلگت جا کر, ہے نا. تو لوگوں اچھا پھر وہاں سے واپس آئے, لوگوں کو بتانا شروع کیا. ٹریفک جیمز 6 گھنٹے کے ٹریفک جیمز. تو حکومت تو اتنی جلدی رسپونڈ کری, کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنی تیزی سے رسپونڈ نہیں کر سکتا کہ جی اتنی چوڑی سڑکیں آئیں کہ سب جائیں. اچھا جب سب چلے جائیں گے تو جائیں گے کہاں, کس ہوٹل میں ٹھہریں گے؟ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا مکان کے اندر ایک کمرہ بڑھا دیا. تو بہت سارے پروگرام ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے انکریج کیا ہے. اس میں اخوت نے ایک پروگرام شروع کیا کہ تمہارا ایگزسٹنگ گھر ہو تو ایک کمرہ بڑھانے کے لیے ہم تمہیں انٹرسٹ فری لون 5 سے 8 لاکھ روپے کا دیں گے, جسٹ ٹو بی ایبل ٹو پروموٹ اٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, وہاں ٹورسٹ گائیڈس کی ضرورت ہے, وہاں جو لوگ کمرے ٹھیک کریں, صاف کریں, لانڈری کرنے کی ضرورت ہے, وہاں مینجمنٹ کی مین ڈیسک کو چلانے کی ضرورت ہے, حساب کتاب منیمم حساب کتاب رکھنے والے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں, اور وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے وہاں پر معاملہ کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ میں ٹیک سم ٹائم ٹو کیچ اپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پلس کامیاب جوان میرا فیورٹ پروگرام. واقعی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا, یعنی اس حکومت نے سب سے نیچے کے طبقے کو اٹھانے کے لیے احساس کا پروگرام کیا. اور جب بڑی مشکل حالات تھے, معیشت بہت خراب تھی, مگر احساس کو کووڈ کے اندر اس غریب ملک نے اور باہر